अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद हाशमी, आपका प्रेसिडेंट हाशमी आपके सामने मौजूद है। जनाब 2-3 हम गैर हाजिर रहे, बहुत सी प्रॉब्लम्स थी और दूसरी की मेरी आवाज़ ठीक नहीं हो रही। 15 दिन हो गए मेरी आवाज़ बैठ गई है, पता नहीं क्या हुई। इतने इलाज कराए, हर डॉक्टर से दवाएं लिए, कुली भी की हुई है और आवाज़ ठीक नहीं। आप दुआ करें आवाज़ से हो जाए। आवाज़ निकल रही, बड़ी ज़ोर खींच खांच के आवाज़ निकाल रहा हूँ। तो आज हम प्रोग्राम करेंगे शब बारात पर, क्योंकि कल 15 शोबान है, शब बारात पर। मगर हमारी ये बात होती है कि हम आपको हकीकी इल्म से वाकुफ़ कराएं, क्योंकि मैं जो पढ़ता हूँ, जब मुताला करता हूँ, तो मेरे जहन में आता है कि जो सच है, जो लोग रिवायती लोग हैं जिन्होंने कहानियाँ बनाई हुई हैं, उनसे हटकर हम आपको बताएंगे शब बारात की अहमियत क्या है। वैसे तो हर रात जो है वो अल्लाह की इबादत की रात है, इबादत से कोई मना नहीं, किसी मुसलमान को मना नहीं। हर रात बहुत मुबारक रात है। अल्लाह करीम ने कोई नहस चीज़ बनाई ही नहीं है, कोई ऐसी गलत रात बनाई नहीं है जिसको कहा जाए कि ये गलत है। सारी चीज़ें बाबरकत है, सारी चीज़ें इबादत की रात है। आप अल्लाह के जब चाहें सरवजूद हो जाएं, सजदा करें, दुआएं मांगे, लाखों नफल अदा करें, कोई रोकता नहीं है। मगर जिस तरह के शब बारात के हवाले से एक बात बताएं, शब बारात की फ़कत जितनी भी हदीसें हैं जो उसके बारे में आई हैं, वो सारी कमज़ोर अहादीस है। उनकी कोई वक़ियत, इस वक़ियत तो नहीं कहते, मगर उनकी जो तस्दीक किसी भी मुस्तनद आलिम ने नहीं की। तो जैसे जनरली कहा जाता है कि उस रात ये हुआ था कि हज़रत बीबी आयशा से रिवायत है कि उस रात जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से उठकर चले गए थे। हज़रत बीबी आयशा ने देखा तो वो नहीं है, जब देखा तो वो जनरल बकी में कुछ पढ़ रहे थे। तो जैसे हमारे नबी करीम वापस आए तो बीबी आयशा से कहा कि तुम मेरे पीछे आई थी? उन्होंने कहा हाँ मैं पीछे आई थी। तो उसने कहा क्या तुम समझते हो मेरे को ख़यानत की है? उन्होंने कहा नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऐसे कैसे समझ सकती हूँ? उन्होंने कहा मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम आया था और हुक्म हुआ था कि जाओ और अहले कुबूर पर दुआ करो कि इनकी मग़फ़िरत हो जाए। बस इतनी सी एक हदीस है जो रिवायतों में मिलती है। तो आए उसके बारे में कुछ सुने जो थोड़ी मुख्तसर सी है, आए दिखाएं आपको। ये देखें। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, एक रात मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर ना पाया तो मैं परेशान हो गई। मैं आपकी तलाश में घर से बाहर निकली। मैंने देखा कि आप बकी के कब्रिस्तान में मौजूद हैं और आपका सर मुबारक आसमान की तरफ उठा हुआ है। इस रात अल्लाह ताला आसमान पर तशरीफ़ फरमाते हैं और नबी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर इंसानों को दोज़ख से आज़ाद करते हैं। फिर फरमाया, क्या तुम आज रात मुझे इबादत की आज़ादी देती हो? मैंने अर्ज़ किया ज़रूर। फिर आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दी और क़याम में तख़फ़ीफ़ की। 15 शाबान की रात, जिसे उर्फ़ आम में शब बारात कहा जाता है, छुटकारे की रात। हालांकि ये छुटकारे की रात दरअसल हकीकत में जो कुरान की रूह से छुटकारे की रात है और तकदीर के फैसलों की रात है, वो रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है। मैं इंशाअल्लाह उस पर अहादीस भी बयान कर दूंगा। बहरहाल ये 5 अहादीस पब्लिक में मशहूर हैं, 5 की 5 ज़ईफ हैं। सुन लीजिए। पहली हदीस जामिया तिर्मिज़ी और सुनन इब्न माजा से है, मिशकात में है 1299, बड़ी मशहूर हदीस है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने एक रात बिस्तर पे नहीं पाया तो मैं आपको ढूंढते हुए निकली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी गरकत तशरीफ ले गए थे, बकी कब्रिस्तान में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर यानी दुआ फरमाई। और अम्मा आयशा कहती हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही वापस आ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे मुखातिब होकर फरमाया कि क्या तुमने ये गुमान किया था कि अल्लाह और उसका रसूल तुमसे ख़यानत करेंगे? यानी सांस फूला हुआ था तो आपको पता चल गया कि ये मेरे पीछे आई थी। यानी मुराद ये कि तुम ये समझी कि मैं किसी और ज़ौजा के पास चली गई। और वही अम्मा आयशा ने कहा कि हाँ मैं यही समझी थी। तो आपने फरमाया ये बेशक निस शाबान की रात है, यानी 15वीं रात है शाबान की, 14 और 15 की दरमियानी रात। इस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है जैसा कि उसकी शान के लायक है, और बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत कर देता है। लेकिन यह रवायत है ज़ईफ़। डॉक्टर तारुल कादरी साहब ये रवायत पढ़ते पढ़ते ठटक गए, क्योंकि उसके आगे लिखा था इमाम तिर्मिज़ी ने कि रवायत जाली है। लेकिन ये उलमा इतने बेशर्म हैं और बिल्कुल ख्याल नहीं करते हैं कि आधी हदीसें पढ़ते हैं
اور چلے کوئی جاہل ہو تو ہم اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی عالم اس طرح کی کام کرے گا تو اس کو تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ بے شرمی کی انتہا ہے اور علمی خیانت کی انتہا ہے. پھٹک گئے. آگے کے الفاظ ہیں. امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے، سب سے شدید جرح ہے کہ راویوں کی ملاقات ہی نہیں ہے آپس میں. اور وہ کہتے ہیں اس میں جو تبع تابعی ہے یحییٰ بن کثیر، اس کی ملاقات تابعی عروہ سے ثابت نہیں جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے، اور جو تبع تابعی ہے حجاج، اس کی ملاقات یحییٰ بن کثیر سے سما ثابت نہیں ہے. اور پھر ساتھ امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے، ان سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ سارے سکم انہوں نے بتائے. البتہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 2256 جس میں رات کا تو ذکر نہیں کہ یہ کون سی تھی، بہرحال یہ الفاظ موجود ہیں صحیح مسلم 2256 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو اٹھ کے قبرستان بقیع غرقد چلے گئے. 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی، بڑی لمبی دعا کی. اما عائشہ بھی پیچھے پہنچی اور پھر بعد میں پہلے ہی وہ آگے اپنے بسترے پہ سانس پھولا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ تو میرے پیچھے آئی تھی، تو نے کیا سمجھا اللہ اور اس کا رسول خیانت کریں گے؟ سیم وہی الفاظ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم سوئی ہوئی تھی، لیٹی ہوئی تھی، میں نے گمان کیا کہ تم سو گئی ہو، میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے اللہ کا پیغام دیا کہ جا کر بقیع غرقد میں جو دفن ہیں مسلمان ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. تو میں ان کی دعائے مغفرت کے لیے بقیع غرقد قبرستان میں آیا اور 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ بعض جو سلفی علماء کا یہ موقف ہے کہ قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتے، وہ بالکل باطل ہے. قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ قبر والے سے مانگ رہے ہیں، وہ آپ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع غرقد قبرستان میں 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی. صحیح مسلم 2256. بلکہ المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ تمہارا رب حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لوٹائے. ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ افضل عمل ہے. جی جناب، سنا، یہ ہے علمی باتیں، سچ کی باتیں جو کبھی کسی نے نہیں بتائی. ارے بتا دیں مگر لوگ دیکھتے نہیں ہیں. تو یہ میرے بچارے کی عوام کے لیے یہ بات ہے کہ آپ پڑھیں، کیونکہ کل رات ہے تو آپ یہ ضرور سنیں. اس میں کچھ لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، تو روزے کے لیے کیا حکم ہے، یا عالم جو معلم جو مفتی ہیں وہ کیا کہتے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک کلپ آپ کو دکھاتے ہیں جو فرماتے ہیں. آئیے آپ کو سناتے ہیں، یہ دیکھیں. احادیث مبارکہ کی روشنی میں شب برات کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اس رات کی عبادت ٹھیک ہے؟ شب برات کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ شب کا روزہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں، یہ آپ نے شب برات کا روزہ کیسے لکھ دیا؟ شب رات کو کہتے ہیں نا. شب برات جو ہے اس کو کہا گیا ہے اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس کو بخشتا ہے. برات، اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو رستگاری عطا فرماتا ہے. اس کے ضمن میں جو صحیح احادیث ہے صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک روز حضور کی میرے ہاں شب باشی کی باری تھی، لیکن میری رات کو آنکھ کھلی تو حضور نہیں تھے موجود. تو مجھے تشویش ہوئی کہ آپ کہاں گئے؟ تو میں ڈھونڈتی ہوئی وہ یا کسی اور کو آپ نے بھیجا، بہرحال مجھے پوری تفصیل یاد نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ آپ جنت البقیع میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر استغفار کر رہے ہیں اللہ سے، اور تمام جو بھی وہاں پر مردے دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. بس یہ ثابت ہے. باقی اب اس میں جو ہے ہندوؤں سے ہم نے مانگ لی دیوالی، تو وہ دیوالی جو ہے وہ روشنی کی جا رہی ہے اور بتیاں جلائی جا رہی ہیں. تو مختلف لوگوں سے ہم نے بورو کی ہیں چیزیں، جیسے عید میلاد النبی ہے وہ ہم نے کرسچن سے بورو کر لی، یا شیعوں کے تعزیوں کا توڑ کرنے کے لیے ہم نے بات بنا لی. اب اس میں جو ہے روشنیاں کی جا رہی ہیں، یہ دیوالی کا گویا کہ ہم نے توڑ فراہم کیا ہے یا اس کی نقل ہم کر رہے ہیں. یہ چیزیں نہیں. البتہ نماز رات کی عبادت تو ہر رات میں بہت اعلیٰ ہے. چلیے اگر اور دنوں میں نہیں ہوتا ہے، اس رات کو آپ کو، کیونکہ حضور نے بھی استغفار کیا خاص طور پر جا کر جنت البقیع میں، تو اگر آپ بھی کریں، نماز پڑھیں اور استغفار کریں تو کیا ہے، بہت اچھی بات ہے. جی ہاں، سنا آپ نے. تو روزہ بھی
واجب نہیں ہے، ویسے رکھا جائے، کوئی مذائقہ نہیں، بھلے رکھے، عبادت میں کمی کوئی نہ کرے، کوئی بھی ایسا نہ سمجھے کہ میں نے کہا یا جو یہ کہتے ہیں آپ عبادت کریں، اللہ کے لیے ہر رات بڑی بابرکت ہے، آپ کرتے رہے عبادت، بھلے کرتے، کوششیں کریں، مسجدیں سجائیں، کوئی مسئلہ نہیں، کہ میں فتویٰ نہیں دے سکتا، مگر ایک نارمل طرح سے آپ ان کو اتنا سیریس، مگر جو شریعت کی روح، جو علم کی روح ہے، وہ آپ کو بتانا بھی ضروری ہے۔ تو اس کے لیے جو ہمارے مستند جو عالم ہیں مولانا طارق جمیل، ان کی جو باتیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ 5 لوگ بخشے نہیں جائیں گے کسی بھی حالت میں، یعنی کہ کچھ چیزیں ہیں۔ تو آئیے آپ کو اس کی جو ایک بڑا تفصیلی جو ذکر ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کو، یہ سنیں۔ 15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں، جو ہمارے عجمی ملک ہیں، اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی، عمل کوئی نہیں بتایا۔ جیسے یہاں کوئی صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی اجتماعی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اس بیچ کا راستہ، اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ ان سب کا مل کر جمع ہو کر کم از کم وہ حسن لغیر ہی تک تو پہنچ جاتی ہیں۔ اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان احادیث کے مجموعے سے، چونکہ اگرچہ ضعیف ہیں لیکن کافی زیادہ ہیں، تو وہ حسن لغیر ہی تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو حسن لغیر ہی سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا، عمل ثابت ہوتا ہے صحیح حدیث کے سے۔ ایک احادیث کی کثرت سے روایات، اور ایک امت کا عمل، کہ امت کا بہت بڑا طبقہ صدیوں سے اس رات کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک اہتمام تھا دن میں روزہ رکھنا، رات کو کوئی نوافل پڑھ لینا، کوئی 2 چا زیادہ پڑھ لینا، لیکن اب یہ ڈھول تماشے جو اب شروع ہوا ہے، اس کا تو کوئی وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، سوائے 5 آدمیوں کے۔ 5 کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی۔ مشرک، المشرک، پہلا مشرک، دوسرا مشاحن، مشاحن کیسے کہتے ہیں؟ دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا۔ تیسرا مسبل ازارہ، اپنے پاجامے شلوار چادر کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے ہو، سستی کی وجہ سے ہے، غفلت کی وجہ سے ہے۔ چونکہ جب آپ نے ایک مرتبہ اس کے بارے میں بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، میری چادر، عرب چادر باندھتے تھے جیسے ہمارے پنجاب کا لباس چادر تھا، اب وہ کم ہو گئے، ہماری تو بزرگ عورتیں بھی اور مرد بھی سب چادر باندھتے تھے، شلوار کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن میں۔ یہ تو پھر آہستہ آہستہ جب تعلیم آئی تو شلوار دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں عام ہو گئی۔ تو اگر وہ اس لیے لٹکا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے، پھر اس وعید کا
وہ حقدار ہے۔ اگر ویسے اس کی نیچے جا رہی ہے تو میرا مالک ایسا، وہ تو ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم، صرف شلوار نیچے لٹکانے سے وہ اتنی شدید سزا دے۔ اگر اس کے پیچھے تکبر ہے، پھر ہے یہ تکبر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ ہوگا۔ تو اپنی چادر کو لٹکانے والا، لیکن بشرط تکبر۔ کتنے ہو گئے؟ عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان۔ نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا۔ چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے، نہیں، جن نے والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو اور ان کو دکھ دے 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 کے ان کا سینہ چیر دیا ہو، چونکہ آپ کہتے ہیں پرزے پرزے کرنا کسی چیز کا، تو اپنے دکھ دے کر اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو، ایک یہ نہیں معاف ہوتا۔ پانچواں، مدمن خمر، مسلسل شراب پینے والا، مستقل جو شراب کا عادی ہو، ان پانچ کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ جی جناب سنا، تو یہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی یہ باتیں۔ تو اللہ کریم ہمیں مغفرت دے، اللہ کریم ہم پر رحم کرے۔ تو کل رات بھلے عبادت کریں، نفل پڑھیں اور کریں، مگر علم کی روشنی سے یہی باتیں سچ ہیں جو ہمارے عالم حضرات ہیں، جو مفتی حضرات ہیں، وہ جو کہتے ہیں۔ کل کی رات بڑی بابرکت رات ہے، آپ بھلے عبادت کریں، اللہ کی رات ہے، اللہ کی ہر رات عبادت والی رات ہے۔ تو آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ علمی شب برات کا پروگرام تھا، تو ہم نے آپ کو کچھ مولوی حضرات، علماء حضرات کی باتیں سنائی، تو مجھے یقین ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ کل پھر نیا موضوع لے کر آپ کی خدمت حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔